मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी एक्सपोजिटरी प्रीचिंग रूह की बेदारी में मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 7वीं से 12वीं आयत तक सीखेंगे। कलाम के इस हवाले में हम यस्सु मसीह के पहाड़ी वाज में मौजूद मुबारकबादियों के बारे में सीख रहे हैं, जिनमें से 4 के बारे में हमने अपने पिछले सेशन में पहले से ही बात कर चुके हैं, पहले से ही सीख चुके हैं। आज हम 5वीं से 9वीं मुबारकबादी तक सीखेंगे। मैं एक बार इससे पहले कि फिर से शुरू करूं, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये सारी मुबारकबादियां 9 की 9 जो हमने सीखी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से 2 कुछ मसीहियों में हो और 2 बाकी मसीहियों में हो और 4 बाकियों में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये 9 की 9 तमाम मुबारकबादियां छोटे बड़े सब मसीहियों में पाई जाती हैं जो सच्चे दिल और रूह कुद्दस से खुदावंद यस्सु मसीह में जुड़े हैं और खुदावंद यस्सु मसीह में एक व्यवस्था ईमान रखते हैं। लिहाजा हम आज के हवाले की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मत्ती 5 बाब और उसकी 7 से 12 आयत तक मैं पढ़ूंगा, जिसमें यूं लिखा है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। इससे पहले कि हम आज की इस हवाले के बारे में मजीद जाने, चाहूंगा कि हम दुआ करें। रहमत और जलाल और पाकीज़गी से बड़े आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस कलाम के लिए जो हमारी ढाल और हमारी तसल्ली है। ऐ बाप आसमानी, हम पर रहम करो, हमारे दिलों को नर्म कर, ताकि हम तेरे इस कलाम को समझें और ये हम में बहुत सा फल लाने का सबब बने। हम ये तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से और अपने गुनाहों की माफी के लिए मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आयत 7 हमें बताती है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। यस्सु मसीह हमसे एक अजीम वादा कर रहा है, जो साथ ही इन सब के लिए खौफनाक वादा भी है, जो उसका डर और खौफ नहीं रखते और दूसरों पर रहम नहीं करते। ये वादा जो यस्सु इस आयत में हमसे कर रहा है वो ये है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा और फिर दोहरा देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ मसीहियों में इन मुबारकबादियों में से कुछ पाई जाएं और बाकियों में कुछ और, बल्कि ये मुबारकबादियां तमाम हकीकी मसीहियों में तमाम की तमाम पाई जाती हैं और उनकी अपनी ताकत या हिकमत की वजह से नहीं, बल्कि ये खुदा बाप के फजल और रूह कुद्दस के काम के वसीला से मसीहियों में ये मुबारकबादियां पाई जाती हैं। लिहाजा खुदा के कलाम का तकाजा यह है कि हम मसीही होते हुए, यानी जिंदा खुदा के लोग होते हुए, जैसे खुदा बाप खुद रहम दिल है, हम भी अपने हमसायों, दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों पर रहम करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे खुदा बाप हम पर हर रोज रहम करता है, हमारी हर रोज गलतियां और गुनाहों को माफ करते हुए हमें हर रोज एक नए दिन के आगाज के लिए हिम्मत, ताकत और कुव्वत बख्शता है। खुदावंद के फजल और करम के बगैर हकीकी रहम मेरे अजीजों मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हकीकी रहम किसी लालच या फायदे की गर्ज से नहीं किया जाता, बल्कि ये खुदा की तरफ से दिया जाता है, जिसके नतीजे में इंसान खुदा का खौफ रखते हुए उसमें दिली मोहब्बत और आजिज़ी से एक नई फितरत वाले इंसान के तौर पर दूसरों पर रहम करता है। ये वो फितरत है जो खुदा बाप रूह कुद्दस के जरिए इंसान के पत्थर दिल को गोश्तीन दिल में बदलते हुए उसे अता करता है, जिसमें इंसान आजिज और हलीम हो जाता है और खुदा और अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत करने के काबिल हो जाता है। और जैसे जैसे हम मसीह में तरक्की करते जाते हैं, तालीम हासिल करते जाते हैं, वैसे वैसे ही ये मुबारकबादी और रहम भी हमारी जिंदगी में बढ़ता जाता है। अब यही बात खुदावंद यस्सु मसीह हमें रुबानी दुआ में भी हमें यही बात सिखाता है, जो वो कहता है कि ऐ बाप, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। मेरे अजीजों, दुनिया की हालत बहुत खोखली और बोसीदा हो रही है,
کیونکہ ہم اپنی ابتدائی تعلیم اور تربیت کو ترک کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے چرچز ربانی دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یسوع مسیح نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تم دعا کرو تو ایسے کیا کرو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ دعا اتوار کو چرچ کی جماعت میں ہی پڑھیں، بلکہ یہ ہماری خاندانی دعا اور ہر روز کی دعا میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دعا نہ صرف ہمیں مسیح کی سکھائی گئی تعلیمات پر وفاداری اور نیک دلی سے تربیت حاصل کرنے کا سبب ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری بہت بڑی تسلی اور مدد کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ لہٰذا اس مبارک بادی میں یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی انسان پر رحم کسی شرط، کسی فرقے، رنگ، نسل کی بنیاد پر نہیں کرنا، بلکہ ہمارے رحم کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم گناہ گار تھے اور خدا کی عدالت میں موت کی سزا کے حقدار تھے تو اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں بھی نئی زندگی بخشی، جو اب ہماری نہیں بلکہ اس خدا باپ کی ہے جس نے ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو بدلتے ہوئے ہمیں یہ نئی زندگی بخشی۔ لہٰذا ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا لازمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہترین مثال خداوند یسوع مسیح نے متی 18 باب اس کی 21 اور 35 آیت میں دی، اور میں چاہوں گا کہ ہم یہ حوالہ پڑھیں تاکہ ہم اس مبارک بادی کو مزید زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں اور بالکل ویسے ہی سمجھیں جیسے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ متی 18 باب اس کی 21 سے 35 آیت پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے: اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے گا تو۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں یسوع مسیح نے تمثیل کے ذریعے ہمیں اس مبارک بادی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہم پر لازم ہے کہ جس طرح خدا باپ نے ہم پر رحم کیا، ہم بھی ایک دوسرے پر، اپنے چھوٹوں پر، اپنے بڑوں پر، اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں پر رحم کریں۔ آگے اگر جب ہم پڑھیں آیت 8، اس میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یہاں جو وعدہ اور مبارک بادی یسوع مسیح ہمیں بیان کر رہا ہے میرے عزیزو، وہ باقی تمام وعدوں اور مبارک بادیوں سے الگ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے اور کوئی بھی ناپاک چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ خداوند کی تمام صفات میں سے جو صفت 3 بار دہرائی گئی ہے کلام مقدس میں، وہ یہ ہے، قدوس قدوس قدوس، یعنی پاک 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 ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ بائبل میں کسی اور صفت کو 3 درجے تک نہیں دہرایا گیا۔ بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا
خداوند محبت 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 ہے یا خداوند قہر 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 ہے، بلکہ لکھا ہے قدوس قدوس قدوس، ہمارا خدا پاک 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 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کے نزدیک پاکیزگی کسی بھی اور صفت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود پاک ہے، اور اس کے پاس جانے کے لیے، اس کے پاس رہنے کے لیے، حتیٰ کہ اس سے بات کرنے اور اسے دیکھنے کے لیے بھی اس کی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یہ پاکیزگی کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، بلکہ جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری پاکیزگی، ہماری نیکی کہاں تک ہونی چاہیے، جبکہ بائبل مقدس یہ واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ ہماری نیکی تو گندی دجیوں کی مانند ہے۔ دوسری طرف ہم زندہ خدا کے حکم کو بھی سنتے ہیں، جس میں وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ پاک بنو جیسے میں پاک ہوں۔ اور یہاں یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ جو پاک دل ہیں صرف وہی خدا کو دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس لحاظ سے اگر ہم خود کو، اپنے کاموں کو، اپنی سوچوں کو یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو دیکھیں تو کوئی بھی انسان ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے، کیونکہ سب کے سب ناکام اور سب کے سب نکمے اور سب کے سب ناپاک ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو یہ آیت مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کرتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا تھا اور اپنے خیالات اور اپنی سوچوں میں خود کو گناہگار پاتا تھا، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اتنا بڑا خدا جس نے آسمان اور زمین اور چرند پرند ہر چیز کو بنایا، جو ہم انسانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں اگر ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کے نزدیک پاک آنا چاہتے ہیں، اور اگر خدا، اس بڑے خدا کے نزدیک پاکیزگی کا معیار ہم چھوٹے انسانوں کے مقابلے میں بے شک بہت بڑا اور بہت عظیم ہے، تو میں ایک چھوٹا سا انسان خداوند کی پاکیزگی کے تقاضے کو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ یہ وہ سوال تھا جو مجھے بہت ڈسٹرب کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اس کا جواب نہ ملا جب تک کہ میں یسوع مسیح کی زندگی، اس کی صلیب کی قربانی کو نہ سمجھ سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ نبی خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو خداوند اسے فرماتا ہے، موسیٰ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان مجھے دیکھے اور زندہ رہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، اور انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی گناہگار آنکھوں سے خدا پاک کو دیکھ سکے۔ چنانچہ خدا نے موسیٰ کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، بلکہ صرف اپنی پشت، اپنی پیٹھ دکھائی۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب موسیٰ خدا سے بات کر کے پہاڑ سے نیچے اترتا تھا تو لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے چہرے کو دیکھ سکے، کیونکہ وہ خدا کے نور سے چمک رہا ہوتا تھا، اور موسیٰ کو اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑتا تھا تاکہ وہ لوگوں سے ہم کلام ہو سکے۔ لہٰذا میرے عزیزو، خدا جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ خود کو پاک کر سکے، اور یہاں پاک کرنے کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو ہمارے ارد گرد غیر قومیں سمجھتی ہیں۔ یہاں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہم نے سنا ہے یا سنی سنائی باتوں پر ہم یقین کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے غسل کرنا، صاف پانی، صاف کپڑے پہننا، یا کوئی خاص دعا پڑھنا، قربانی دینا، روزے رکھنا، یا کوئی اور مذہبی رسم ادا کرنے سے ہم پاک ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بائبل ہماری پاکیزگی کی واحد اور حقیقی وجہ صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری کو بتاتی ہے۔ اگر یسوع مسیح اس دنیا میں نہ آتا تو کوئی ایک بھی انسان خدا کی فردوس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم اپنے اچھے کاموں، نیک باتوں، مذہبی رسومات یا قربانیوں کے ذریعے کبھی بھی نہ تو پاک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کو پسند آ سکتے ہیں۔ خدا سے ملنے اور اسے دیکھنے کا صرف ایک ہی واحد طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی مانند پاک ہوں، جو کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ لیکن یہی چیز ہم مسیحیوں کے لیے یسوع مسیح کے سبب سے ممکن ہوئی ہے۔ آج مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کے سامنے اس طرح پاک ٹھہرائے گئے ہیں جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی لیے یہاں خداوند یسوع مسیح بیان کر رہا ہے کہ وہ تمام مسیحی جو یسوع مسیح پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ پاک دل ہیں، کیونکہ ان کے اندر پاک روح سے بدلا ہوا دل ہے، اور مسیح یسوع کے کفارے کے خون کے چھڑکاؤ نے انہیں ان کے تمام گناہوں کی ناپاکی سے مکمل طور پر پاک کر دیا ہے۔ اور اسی نشان کو یاد کرتے ہوئے ہم پانی کا بپتسمہ بھی لیتے ہیں۔ جب پانی ہمارے فانی جسم پر چھڑکا جاتا ہے
تو یہ برہ کے خون کے چھڑکاؤ کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، جس کے وسیلے سے بہتوں کے گناہ معاف کیے گئے۔ اور یہ پانی یسوع مسیح کے خون کی نشاندہی کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارے گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں، ہم مسیح میں اور اس کی کلیسیا میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس سب کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے یا ہم میں کوئی اچھی صلاحیت تھی جو دوسروں میں نہیں تھی، اس سب کی وجہ خداوند باپ کا فضل تھا جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم تک پہنچا، اور ہم مسیح یسوع میں پاک روح کے وسیلہ سے پیوست ہو گئے۔ لہٰذا میں اور آپ اور ہر وہ مسیحی جو حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا باپ کو دیکھے گا۔ ہماری اپنی پاکیزگی کی وجہ سے نہیں ہم خدا کو دیکھیں گے، بلکہ یسوع مسیح کی کامل پاکیزگی کے سبب سے ہم خدا کے سامنے اسی طرح پیش کیے جائیں گے جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ مزید آگے 9ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہاں جو بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مبارک وہ ہیں جو صلح کو برقرار رکھتے ہیں، بلکہ پہلے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مبارک وہ ہے جو صلح کو پہلی شرط میں قائم کرتے ہیں، جو صلح ایک دوسرے میں قائم کرتے ہیں، بناتے ہیں جو ایک دوسرے میں صلح، یعنی یہ کہ ہم انسانوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اور اب اس صلح کروانے کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صلح کو حسد، گناہ یا بدی کی بنیاد پر قائم کریں یا کسی اور سمجھوتے کی بنا پر قائم کریں، بلکہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز کی بنیاد پر، صلح کی بنیاد سچائی اور راست بازی پر رکھی جائے، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر آپس میں صلح رکھتے ہیں، مگر جن کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا اور جھوٹ کو فریب دینا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ایسی صلح کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے یسوع مسیح خود بھی فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں۔ متی 10 باب اس کی 34 اور 35 آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ خداوند ہمیں واضح طور پر یہ سکھاتا ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی صلح کو مسترد کرتا ہے، وہ جھوٹ پر مبنی صلح کو پسند نہیں کرتا، مگر سچائی کی جدائی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ خدا ایسی صلح کو نہیں پسند کرتا جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، اس کی نسبت وہ ایسی سچائی کو پسند کرتا ہے جس کی بنیاد سچ پر ہو۔ یعنی اگر ایسی کوئی جدائی پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے اس لیے جدا ہوتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، تو خدا ایسی سچائی کو پسند کرتا ہے، ایسی جدائی کو پسند کرتا ہے، لیکن خدا ایسی صلح کو پسند نہیں کرتا جو کسی جھوٹ کے وسیلہ سے قائم کی جائے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح زمین پر بھی آیا کہ وہ صلح کو قائم کرے، اور اس صلح کو قائم کرے جو سچائی کی بنیاد پر ہے، لیکن جھوٹ کی بنیاد پر صلح کو قائم نہ کرے۔ اور اسی وجہ سے یسوع نے متی 10 باب اس کی 34 اور 35 آیت میں کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر صلح قائم کرنے آیا ہوں، بلکہ جو جھوٹ کی بنیاد پر صلح قائم ہے میں اس کو توڑنے آیا ہوں، اسے ختم کرنے آیا ہوں۔ اور آج دنیا میں یہ سب کچھ ہم اپنی صاف واضح آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے جس کا مقصد ون ورلڈ آرڈر ہے، یعنی ایک عالمی نظام قائم کرنا، جہاں رومن کیتھولک چرچ، رومن کیتھولک پوپ، بہت سارے مسلمان اور یہودی اور باقی تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اور جو ابراہامک ریلیجنز پر ایمان رکھتے ہیں، جن میں رومن کیتھولکس، مسیحی اور مسلمان اور یہودی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا خدا ابراہام کا خدا ایک ہی ہے اور ہم سب آپس میں صلح اور امن قائم کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم سب ایک خدا کو نہیں مانتے۔ ہمارا خدا اور اسلام کا اور موجودہ یہودیت کا خدا ایک نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی محفلوں سے دور رہیں۔ یہ لوگ خدا کے نہیں بلکہ ابلیس کے لوگ ہیں، جن کا مقصد دنیا میں جھوٹ اور گناہ کی بنیاد پر صلح قائم کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جھوٹ پر مبنی صلح سے سچائی کی علیحدگی زیادہ بہتر ہے، اور یہی بات یسوع مسیح ہمیں متی 10 باب اس کی 34 اور 35 آیت میں سکھا رہا ہے۔ لہذا جو خدا کے حقیقی لوگ ہیں وہ سچائی پر صلح کی بنیاد رکھتے ہیں اور شریروں کی محفلوں اور ان کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح
یہاں مبارک قرار دے رہا ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، کیونکہ انہوں نے مسیح کی اس سکھائی گئی صلح پر، اس سچائی کی بنیاد پر رکھی گئی صلح پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے خداوند کی سچائی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور نہ ہی جھوٹ کی بنیاد پر صلح قائم کی ہے۔ آگے 10ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ بے شک یہ وہ مبارک بادی ہے جسے بہت سے لوگ پڑھتے تو ہیں مگر اس کی تاثیر کو سمجھنا مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یوں کہیے کہ یسوع مسیح کے نام سے برکت لینے والوں کی قطار اتنی لمبی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، لیکن جہاں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع کے نام کی وجہ سے تم ستائے بھی جاؤ گے، وہاں بہت کم لوگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ مگر یہاں خداوند یسوع مسیح بالکل واضح اور صاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ تم مبارک ہوگے جب تم راست بازی کے سبب سے ستائے جاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہاں یسوع مسیح یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر لوگ تمہیں ستائیں تو تم مبارک ہو، کیونکہ دنیا میں بہت سے ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، دہریے اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے یا اپنے مذہب، رنگ، نسل، قبیلے یا زبان کی بنیاد پر ستائے جاتے ہیں، لیکن خداوند ان کو مبارک نہیں یہاں پر کہہ رہا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ فلانا فرقہ جو ہے یہ مبارک ہے کیونکہ یہ ستایا گیا، بلکہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جائیں گے، نہ کہ کسی اپنے قبیلے، اپنے مذہب، اپنے رنگ نسل کے سبب سے، بلکہ خدا باپ کی راست بازی کے سبب سے جو ستائے جائیں گے۔ یعنی وہ سب جو یسوع مسیح کے نام سے خدا کا خوف رکھتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ چلیں اور اس پر عدل و انصاف کے قائم رکھیں اور خدا سے محبت کریں اور لوگ انہیں ستائیں تو وہ مبارک کہلائیں گے۔ وہ سب جو راست روح سے خدا کے احکام پر چلتے ہیں اور اس دنیا کے گناہگار لوگ انہیں ناپسند کریں اور ان کے راستوں میں کانٹے بوئیں، تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر یہ سب ہوتا ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ آگے جب ہم 11ویں آیت پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ 12ویں آیت، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں یسوع مسیح بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر لوگ تمہیں ستائیں کیونکہ تم ان کی سوچ، ان کی بات یا کسی اور چیز سے اتفاق نہیں رکھتے تو تم مبارک ہو، اور نہ ہی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ تمہیں ستائیں کیونکہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہو اور بدلے میں تمہیں مارا پیٹا جائے تو یہ تمہارے لیے برکت ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط کام کر کے سزا پاتا ہے تو وہ اس سزا کا حقدار ہے۔ مگر یہاں یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب لوگ تمہیں اس لیے ستائیں، تمہیں اس لیے ماریں اور تمہارے خلاف ہر قسم کی بری بات اس لیے کہیں کیونکہ تم میرے پیروکار ہو، کیونکہ تم میرے شاگرد ہو، کیونکہ تم میری تعلیم پر چلتے ہو، تو تم مبارک کہلاؤ گے۔ یسوع مسیح یہاں پر یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کچھ مسیحی ستائے جائیں گے اور باقی نہیں ستائے جائیں گے، بلکہ وہ واضح طور پر اپنے صلیبی سفر میں خود کو ہرا درخت قرار دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ ایسا برا سلوک ہو رہا ہے تو سوچو کہ سوکھے درخت کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسیحی رہتے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں، انڈیا میں، فرانس میں، امریکہ میں، افریقہ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جو واقعی راست بازی کے ساتھ مسیح یسوع میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب ستائے جائیں گے، چھوٹے سے بڑے تک سب کے سب ستائے جائیں گے۔ اور بائبل سکھاتی ہے کہ ہمارے 3 دشمن ہیں۔ یہ بات بڑی میں ضروری بیان کرنے لگا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پر غور کریے گا کہ بائبل مقدس کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے 3 دشمن ہیں۔ سب سے پہلا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور دوسرا جو دشمن ہے وہ یہ دنیا ہے جس میں ابلیس کے لوگ بھی شامل ہیں، اور تیسرا جو دشمن ہے ہمارا، وہ ہمارا اپنا جسم ہے، یعنی ہماری اپنی گناہگار فطرت جو روح کے خلاف جو ہے خواہش کرتی ہے، جو روح کے خلاف جو ہے وہ چلتی ہے۔ لہذا جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔
ہم ہر طرح کی مصیبت، تنگی، تکلیف، آفتوں ہم پر آئیں گی، مگر ہمارے لیے صبر اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے یہ کیا ہی عظیم وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک لوگ ہمیں ستاتے ہیں اور ستاتے رہیں گے بھی۔ ہم نے اپنے بہت سے بہن بھائیوں کے ساتھ انڈیا، پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں بے انصافی ہوتے ہوئے خود دیکھی ہے۔ ہمیں مارا گیا، ہمیں پیٹا گیا اور بہتوں کو قتل بھی کیا گیا، جلتی ہوئی بھٹیوں میں ڈالا گیا، مسیحیوں کو آروں میں چیرا گیا، صلیبوں پر لٹکایا گیا، پتھروں سے سنسار کیا گیا، بھوک اور پیاس سے مارا گیا۔ اور یہ سب کچھ جو آفتیں تھیں، یہ سب کچھ جو پریشانیاں، تنگی، کمزوریاں تھیں، مسیحیت کو ختم نہ کر سکی اور نہ یہ کر سکیں گی، اور نہ ہی ان چیزوں میں اتنی قوت ہے کہ کسی اس حقیقی مسیح کو جسے خدا باپ نے اس دنیا کے آغاز سے پہلے مسیح یسوع میں چن لیا، اس کے ذہن کو بدل دے کہ وہ مسیح کا انکار کرے۔ کیونکہ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو خدا کا نام کا انکار نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص خدا کے نام کا انکار کرتا ہے تو یہ واضح ہے کہ وہ کبھی مسیحی تھا ہی نہیں۔ اور یہ تعلیمات میری اپنی نہیں بلکہ یہ بائبل مقدس ہمیں بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ باپ جتنے تو نے مجھے دیے ان میں سے میں نے کسی ایک کو بھی نہیں کھویا سوا اس ہلاکت کے فرزند کے۔ اور وہ ہلاکت کا فرزند یعنی یہودا اسکریوتی، وہ پیدا ہی ہلاکت کے لیے کیا گیا تھا۔ اور اسی لیے آج بھی خدا کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ چاہے دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، چاہے ان پر جتنی بھی دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، تنگیاں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ کبھی بھی خدا باپ کا انکار نہیں کرتے اور وہ جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کا واحد اور زندہ خدا ہی حقیقی خدا ہے۔ دنیا کے تمام معبود بت جھوٹے اور نہ دیکھنے والے خدا ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں کوئی طاقت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو اس وجہ سے ستاتا ہے کہ آپ مسیحی ہو تو میرے عزیزو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ بائبل کہتی ہے آپ خوش ہونا اور شادمان ہونا۔ میرے عزیزو یسوع مسیح کے نام سے ستایا جانا، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی دینا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمارے لیے یہ عزت اور آنر کی بات ہے، کیونکہ یہ زندگی 70 نہیں تو 80 سال تک چلے گی، یا کوئی بہت زیادہ بھی جی لے گا تو 100 سال تک جی لے گا، مگر مسیح یسوع میں جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ اس کا مطلب کہ جتنی عمر، جتنی زیادہ زندگی خدا باپ کی، اس کے فرشتوں کی ہے، اتنی ہی زیادہ ہم بھی جئیں گے مسیح میں، یسوع مسیح کے ساتھ اس کے فردوس میں۔ لہٰذا یہ دنیا چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، ہمارا گوشت ہماری ہڈیوں کو چھوڑ بھی دے، اور چاہے جسم کا ہر ایک حصہ بے جان ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم پھر بھی یسوع مسیح ناصری کا ہی گیت گائیں گے، اور صرف یسوع مسیح ناصری کی ہی منادی کریں گے، کیونکہ اس کے سوا نہ تو کوئی انسانوں کو نام بخشا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس قابل نام ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ لہٰذا جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ خدا کے فضل کے سبب سے جان دینے تک بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ میری آپ سب سننے والوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے فضل میں یہ توفیق بخشے کہ آپ جان دینے تک اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ بے شک کہ مصیبتیں، تنگیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس زندگی کا حصہ ہیں، اور کہیں پر بھی خدا باپ نے، خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو پر مصیبت نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ جو وعدہ ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے اور اپنے چرچ کو، اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہ تمام لوگ جو اس کے خلاف ہیں، اس کے دشمن ہیں، جنہوں نے اسے چھیدا تھا، جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا تھا، اور جو آج بھی ابلیسی ایجنڈوں پر ابلیس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی عدالت وہ کرے گا، اور اپنے باپ کے برگزیدوں اور مسیحیوں کے لیے اس کی یہ آواز آئے گی کہ اے میری پیاری بھیڑو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سکون دوں۔ خدا باپ آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور یہ توفیق بخشے کہ آپ بہت سا پھل لائیں، اور اپنے چھوٹوں بچوں کو، اپنے بڑوں کو یہ کلام زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، تاکہ سب کے لیے تسلی کا باعث بنے، اور سب کلام کو ویسے ہی سمجھیں جیسے کہ خدا باپ نے بائبل مقدس میں ہمیں بیان کیا ہے۔ آمین۔